अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं बात करना चाहती हूँ मुआशरे में मौजूद लोगों के मसाइल के हवाले से। हम लोग अक्सर औकात लोगों के मसाइल को उजागर करते हैं, लेकिन उनका सोल्यूशन क्या है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी हेल्प कैसे करनी चाहिए इस पर बात नहीं की जाती। और हेल्प करने से मुराद ये नहीं होता कि हर इंसान पैसा ही दे या हर इंसान उनको सपोर्ट ही करे। हेल्प बहुत से तरीकों से की जा सकती है। अगर आपकी नीयत होती है तो फिर आप उसको छोटे पैमाने पे भी कर सकते हैं और बड़े पैमाने पे भी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ये मदद की जा सकती है, और ये हमारा फर्ज भी है, हकूकुल इबाद में भी आती है। आज के प्रोग्राम में जो पर्सनैलिटी हैं उनका तारुफ आपको मैं ये चाहती हूँ कि वो खुद अपने मुंह से आपको करवाएंगे कि माशाल्लाह से कितना सारा काम कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर नॉर्वे में भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो एक हेल्प का सिस्टम है लोगों का, वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज भी किया हुआ है और उसको रन कर रहे हैं। हाफिज मोहम्मद असलम हक साहब हमारे सोशल वर्कर हैं जनाब, चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलामु अलैकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हाफिज साहब, आज के प्रोग्राम में आपने हमें टाइम दिया है और इसके लिए मैं आपकी मशकूर हूँ। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। सबसे पहले इससे हम बात करेंगे कि अक्सर औकात हम ये हाफिज साहब सोच रहे होते हैं, हम ये कह रहे होते हैं कि यार हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन हमारे जहन में जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले आता है वो ये आता है कि अच्छा मेरी पॉकेट में पैसे कितने, या मेरे बैंक में कितने, या मेरे घर पे कितने। उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपनी जरूरियात दूसरे स्टेप पे याद करने लग जाते हैं। अच्छा मेरी अपनी क्या क्या जरूरियात है। ऐसा नहीं सोचते कि जो दूसरे की जरूरत है उसको भी हम ही ने मिलकर ही सभी ने करना है। आप क्या समझते हैं कि इस तरफ लोगों का रुझान कैसे लाया जा सकता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेतहाशा शुक्र अदा करते हैं कि जिसकी दी हुई तौफीक से आज KN के चैनल पे आपके मोहब्बत और इखलास भरी दावत पे जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ ये सिलसिला बनाया और मैं यहाँ पर मदऊ किया गया। मैं सहारा वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से, नॉर्वे की जानिब से आपके पूरे चैनल की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ तहमीना, कि आपने यानी इस कीमती गुफ्तगू के लिए जो है वो वक्त जो है वो हमें फ़राहम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरे आपका सवाल ये था कि ऐसे नेकी के कामों की तरफ किस तरीके से जो है वो दुनिया को, खलकत को लाया जाए, इसकी लज्जत क्या है, इसका रिटर्न बैक क्या है। इसके सिलसिले में मैं आपको बताता हूँ कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हाफिज साहब आपकी तो ये फील्ड ही नहीं थी, आप तो हज उम्रे का काम कर रहे हैं, तो आप ट्रैवल एजेंसी रन कर रहे हैं। जी जी जी, ठीक है। माशाल्लाह हमारी मिशकात हज उम्रा के नाम से नॉर्वे के अंदर ट्रैवल एजेंसी है। मेरे दो साथी और भी, हम 3 लोग उसको रन कर रहे हैं। माशाल्लाह नॉर्वे के अंदर, पूरे नॉर्वे में बड़ी पॉपुलर है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोगों ने कहा कि आप इस काम से होते होते आप एकदम ये वेलफेयर के काम की तरफ किस तरह आ गए। ओके। तो तहमीना ये काम तो मैं जब से मैं गया था उस वक्त यानी खामोशी के साथ हम किया करते थे, लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई गुर्बत, लोगों की परेशानियां, बेरोजगारी वो जब हमारे सामने आई तो मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बैतुल्लाह को देखते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर 1.5 महीने के बाद अपनी बारगाह में ले जाते हैं, तो मैंने वहाँ पर बैतुल्लाह को देखते हुए ये दुआ की कि ऐ बारी ताला, पहली दुआ तो मेरी ये थी कि तेरे जो ज़ायरीन हम लेकर आते हैं यहाँ पर, जिनको हज और उम्रा करवाते हैं, उनकी जूतियाँ सीधी करते करते मौत अता कर देना। हाय हाय। ये मैंने दुआ मांगी थी। उसके बाद जब ये दुखी इंसानियत का जो एक सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि बेकारी नज़र आने लगी, तो उस वक्त फिर ख्याल आया कि हमारे वालिदैन भी अल्लाह बख्शे, उनकी जब हम यानी उनकी जो बातें सुनते हैं हम, तो फिर ये महसूस होता है कि वो तो खिदमत में ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, और वो कितना खुश होते थे कि जब किसी मेहमान की मेहमान नवाजी किया करते थे, कोई यानी परेशान हाल आ गया उसकी खिदमत किस तरह किया करते थे। तो वो चीज़ें फिर जो है ना जब वो सामने आई, तो फिर मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ करने के बाद ये काम इस तरह स्टार्ट किया
کہ میری اپنی وائف جو ہیں وہ ماشاءاللہ وہ بوتیک سوٹ کا کام کرتی ہیں وہاں ناروے کے اندر، سٹالز لگاتی ہیں یعنی ایگزیبیشنز چھوٹی چھوٹی. تو انہوں نے مجھے پیسے دینے شروع کیے. میرے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے مجھے پیسے اپنے پاکٹ منی سے جمع کر کے ہر مہینے وہ دیتے تھے. جی ہاں، اور کہ پاپا یہ آپ یعنی دکھی انسانیت کے لیے اس کو سرو کریں. ویری گڈ. تو پھر اس کے بعد میرے بے شمار یعنی جاننے والے میرے دوست، عزیز، رشتہ دار، متعلقین، وابستگان، ہمسائے گان، وہ میرے ساتھ قافلے کی شکل جو ہے وہ بنتی چلی گئی. تو الحمدللہ پھر جو ہے وہ ہم نے یہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی. 2.5 سال ہو گئے اس کام کو شروع کیے ہوئے. تو جب ہم نے دیکھا کہ اس وقت دکھی انسانیت پس رہی ہے پوری دنیا کے اندر، سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی جو جہاں پر غربت سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں ان کی جو ہے وہ خدمت میں پیش رہتی، جتنی حسب اپنے توفیق ہم ان کے لیے بھی کام کرتے ہیں. تو کر بھلا تو ہوگا بھلا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی روزگار میں برکت چاہتا ہے، اپنی اولاد میں برکت چاہتا ہے، اپنے ماحول میں برکت چاہتا ہے، اپنے یعنی میل جول والوں میں برکت چاہتا ہے، یا اس کو کسی تکلیفوں سے پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے، مشکلات سے بچنا چاہتا ہے، تو صرف میں اس کو ایک ہی بات یہ کہوں گا کہ اللہ کی راہ میں اگر اس نے 1 روپیہ بھی نکال دیا نا، تو اس کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے جو میں نے اپنے گھر سے شروع کیا. میں نے اپنے بچوں کو ایک باکس جو ہوتا ہے نا گلے جو ہوتے ہیں وہ میں نے لا کے اپنے 3 بچوں کو اور اپنی وائف کو، اور ایک میرا 5 گلے ہمارے بن گئے. جو کچھ ہم تھوڑا تھوڑا، کیونکہ انسان کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ادا کیا کرو، ضروری ہے. صبح اٹھتے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے اپنی زندگی کا آغاز صدقے سے شروع کیا کرو. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں وہ حق اور سچ ہے. بے شک. تو اس میں تہمینہ میں نے یہ دیکھا کہ جب ہم نے 1 روپیہ نکالا یا 1 کروڑ نکال کے وہ ڈبے میں ڈال دیا، جب آپ نے اپنی ابتدا ہی صدقے سے کی ہے تو پھر آپ کے مال میں کیوں نہیں برکت ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے. اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ اپنی اس تھوڑی سی کمائی میں سے دکھی انسانیت کے لیے یا میری رضا کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو ہے یہ صرف کر رہے ہیں، تو ان کے لیے آسانیاں پیدا اللہ پاک کرے گا. اور صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ حافظ صاحب یقیناً جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، کر بھی رہے ہیں، لیکن ہر انسان میں نا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، کسی میں غصے کا ایلیمنٹ ہے، کسی میں پیار کا ایلیمنٹ ہے، کسی میں لوگوں کی مدد کرنے کا ایلیمنٹ ہے، اور یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے انسان کے اندر، بائی برتھ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹ ہے، یہ خدا کی طرف سے جو تحفہ ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ان میرڈ لائف سے سٹارٹ کرتے ہیں نا، آپ کی فیلڈ اور ہے، آپ اور طرف گئے ہیں اور کام بھی الحمدللہ بڑا اچھا کر رہے ہیں، تو امی کی طرف سے گائیڈ لائن تھی، ابو کی طرف سے گائیڈ لائن تھی، یا خود ساختہ؟ یہ تہمینہ یہ میرے والدین، ہم بچپن سے دیکھتے آتے تھے کہ ہماری والدہ محترمہ جو ہے وہ تھوڑے سے کھانے کے اندر بھی نا وہ کسی نہ کسی کو بچا کرنا تو وہ کسی ہمسائے کو دے دیا، اور کسی یعنی فقیر کی ندا آئی تو اس کو دے دیا. اور ہم کوئی بہت امیر خاندان سے ہمارا تعلق نہیں ہے، غربت ہم نے دیکھی ہے، لیکن اس غربت میں جو ہم نے یعنی مزہ اٹھایا ہے اپنے والدین کی برکت کے حوالے سے، ان کے جو اصول تھے، ان کے قاعدے تھے، ان کی جو ٹریننگ تھی، ہم نے بڑی لذت اٹھائی. میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو وہ مجھے وہ قیمتی وقت نظر آتا ہے کہ جیسے ہم گزارا کیا کرتے تھے. لیکن ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کے والدین کے جو والدین ہیں وہ اس قدر خدمت کیا کرتے تھے دکھی انسانیت کی کہ کسی کے یہاں شادی ہوگی تو وہ اپنے گھر میں تمبو اور کناتے لگا لیتے تھے کہ ان کے جو مہمان آئے ہیں ان کی مہمان نوازی ہم کریں گے. صحیح ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ دونوں والدین کی طرف سے ملی ہے، اور اللہ کا شکر ہے. میں اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یہی بات کروں گا کہ اگر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل کرنی ہے تو اپنے والدین کے قدموں سے لپٹ جاؤ. صحیح ہے. اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین، کیونکہ
قرآن مجید کا مفہوم ہے اور ایک آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ جو آپ کا سوال ہے کہ یہ والدین میں سے والد کی طرف سے یہ دونوں کی طرف سے ہمیں مل گئی، تو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گا، تو آپ کے یہ سوال کا یہ جواب ہے ٹھیک ہے، اپنے والدین کے قدموں سے لپٹ جائیں، اور والدین کی خدمت کرنے والے جو ہیں وہ کبھی بھی پریشانی کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے گا، والدین کے ٹاپک کو ہی لے کر آگے چلتے ہیں، پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر آ جائیں گے آپ کے ماشاءاللہ سے کردار پر جو آپ بڑے زبردست قسم کے اپنا کریکٹر ادا کر رہے ہیں۔ اماں میں سے یا ابا میں سے زیادہ اٹیچمنٹ کس کے ساتھ تھی؟ ہمارے والدین کی سب سے بڑی، ہر ایک والدین کی یہی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ اکثر ان کے بچے بہن بھائیوں سے سوال کرتے ہیں، ہاں بھائی تم سے پیار کر رہی ہیں امی ابو، یا اس سے کر رہی ہیں یا مجھ سے کر رہی ہیں، یہ سوالات ہوتے ہیں، ہر خاندان میں یہ بات ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہر والدین کا ایک ہی جواب ہوتا ہوگا کہ مجھے سارے بچے عزیز ہیں، مجھے سارے بچے، ہمیں انہوں نے کبھی فرق نہیں آنے دیا، لیکن مجھے جب پتا چلا تو مجھے ان کی موت کے بعد پتا چلا کہ ان کی رغبت جو ہے وہ کس کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ تھی۔ تو والدین کی سب سے بڑی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ بچے، ہر بچہ یہی سوچتا ہے، اب دیکھیں نا، ورنہ بچہ کہے جی ماما یا پاپا مجھے پیار کرتے ہیں، لیکن والدین کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان کے آپ کی کتنی عمر تھی؟ جی ابھی میرے والدین 13 سال پہلے فوت ہوئے ہیں۔ میرے والد محترم جو ہیں وہ 1 اگست کو انتقال ہوا تھا، اور میری والدہ صاحبہ کا 14 دن کے بعد 15 اگست کو ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، 1 مہینے میں دونوں کی وفات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے، ہم یہی سوچتے رہے کہ وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، وہ کہتے تھے ہم سے پیار کرتے ہیں، تو وہ پھر اللہ کا شکر ہے بڑا شاندار وقت گزرا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ ان کی نظر کس طرف زیادہ تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو صحت دے، لمبی زندگی دے، اور ان کا سایہ جو ہے وہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے، آمین۔ پہلی تو دعا یہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، بالکل، والدین کے ساتھ ہی دنیا کی بہاریں ہیں، بغیر والدین کے تو حال کوئی نہیں ہے، جی، جو مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں، تجربہ کار ہیں۔ ہمارے تمام کے تمام وہ بہن بھائی جن کے والدین حیات ہیں، تمام کی تمام وہ بہنیں جن کی والدین حیات ہیں، ان کا ان کے ساتھ رویہ ایک ایگزامپل آپ کے سامنے، اور ایک طرف وہ بہن بھائی اور وہ تمام لوگ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، آپ دونوں کا پوائنٹ آف ویو لیجئے، تو جن کے حیات ہیں ان کو قدر نہیں ہے، جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے پوچھو ماں کیا ہوتی ہے، ہم سے پوچھو کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ اس پر میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ بات کی، اور تمام کے تمام الحمدللہ تجربہ کار اور اچھے نیک لوگ، تو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں مجھے میرے اس سوال کا جواب دیا۔ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے تمام ناظرین جو اس ٹائم پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کو اس چیز کا احساس دلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دولت بغیر کسی معاوضے کے ہمیں ادا کر دی ہے، اس کو سنبھالنا کیسے ہے، اسی میں آخرت ہے، اسی میں قبر کا یہ روشنی ہے، قبر کی ٹھنڈک ہے، سب کچھ اسی میں ہے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اب سنبھل کر آنا، اب تمہاری ماں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اب اللہ سنبھل کر اکبر۔ آنا موسیٰ کہ اب تمہاری ماں نہیں ہے، ماں کی دعا نہیں ہے۔ جی۔ تو آپ اپنی والدہ کی دعا سے کوہ طور کو سر کیا کرتے تھے، کبھی آپ کا اتفاق ہو کوہ طور پہ جانے کا انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ دیکھیں وہ کتنا مشکل پہاڑ ہے، تو یقیناً آپ زندگی میں جس کامیاب مرد عورت کو، بچہ بچی کو دیکھیں گے، یقیناً ان کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہوں گی۔ ماں کے قدموں تلے جنت اور باپ جنت کا دروازہ ہے، بالکل یہ چیز ایسی ہے بالکل کہ میں اپنے ینگ جنریشن کو، اپنے بہن بھائیوں کو، بیٹا بیٹیوں کو، متعلقین وابستگان کو آپ کے چینل کی وساطت سے یہ بات کہوں گا، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اب
اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. میں بڑی بات نہیں کرتا, لیکن مجھے اس لیے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ شاید کسی کو میری اس بات سے جو ہے وہ اپنے اس ٹریک پہ چڑھ جائے جہاں سے وہ ہٹا ہوا ہے, کہ وہ بڑا ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے والوں کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں. تو میں آپ سے ایک بات شیئر کروں گا کہ 26 سال پہلے جب میں اپنی والدہ محترمہ کو اور اپنے والد محترم کو جب حج کروانے کے لیے وہ پاکستان سے گئے تھے, میں ناروے سے آیا تھا, تو میرا بچپن سے بڑا عجیب و غریب تعلق تھا ان کے ساتھ, بہت عجیب و غریب تعلق تھا, بڑی میری بہت زیادہ محبت تھی. مجھے اللہ نے اسی چیز کا نوازا, تو وہ میں بات بتانے لگوں کہ جو یعنی ان سب کے کام آئے گی. وہ یہ ہے کہ طواف کے مقام پر میں جب طواف کرنے جا رہا تھا, شروع کیا, تو میں نے اپنی امی سے کہا, تھوڑی دیر کے بعد جب 2-3 چکر لگ گئے, میں نے کہا امی, بڑی پتلی دبلی سی تھیں وہ, میں نے کہا امی میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں, تو آپ تھک گئی ہوں گی. تو وہ مجھے کہتی تھی نہیں تو چھوڑ, میں نے نہیں بیٹھنا, مجھے شرم آ رہی ہے, تو اپنے کندھوں پہ کیوں بٹھائے گا مجھے. میں نے کہا آپ تھک جائیں گی اور وہ جو نا پھر یہ چکر ساتھ لگانے, پھر آگے صحیح بھی کرنی ہے. نہیں میں نے نہیں بیٹھنا, تو میرے سے یہ ضد لگا لی ہے, میں نے نہیں بیٹھنا. تو میں نے کہا امی سامنے بیت اللہ ہے, تو کوئی نشانی بن جائے گی میری آنکھ بس سنور جائے گی, تو آپ بیٹھ جائیں. وہ بیٹھ گئی میرے کندھے پہ. میں نے ان کو وہ تینوں دعائیں بتائیں کہ یہ تینوں دعائیں یہ طواف کی یہ پڑھنی ہیں. وہ 3 دعائیں پڑھنے کے بعد تو پڑھتی تھی, اور اس کے بعد یہ کہتی تھی اللہ میرے بچے کو بار بار اپنے گھر کا طواف کرنے کی توفیق دینا, اللہ میرے بچے کو بار بار گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرمانا. تو تہمینہ مجھے نہیں یاد, میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے عرصے سے ہر مہینے 1.5 مہینے کے بعد عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں, ہر سال آپ حج کریں, کتنے حج کر لیے, کتنے عمرے کر لیے. میں نے کہا یار مجھے یہ تو نہیں پتا میں نے کتنے حج یا عمرے کیے, بس دعا کرو اللہ نے جو بلایا ہے اس کو قبول کر کے ہماری آخرت سنوار دے. اور یہ وہ میری ماں کی دعا تھی کہ بار بار گھر کا طواف, اپنے گھر کا, بار بار گنبد خضرا کی حاضری. تو اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ میرے والدین کی دعاؤں کی برکت سے مجھے مدینہ پاک میں مجھے ایک الشیخ سمیع ابو احمد ہیں, ایک صحابہ کرام کی اولاد کے ایک بزرگ ہیں, انہوں نے مجھے اپنا گھر ایک محل بنایا, انہوں نے اس محل میں ایک حصہ انہوں نے مجھے گفٹ کیا ہے ماشاءاللہ, اور وہ کہتے ہیں یہ چابی تمہاری ہے, آؤ گے تو کھول لینا, جاؤ گے تو بند کر دینا. تو میں سارا یہ کریڈٹ جو ہے اپنے والدین کو دیتا ہوں, ان کی دعائیں, ان کی صدائیں. تو میری گزارش ہوگی ان لوگوں سے, ان بیٹا بیٹیوں سے, ایک دفعہ وہ اپنے ماں باپ کے قدموں سے لپٹ کر دیکھ لیں, ان کے ہاتھ چومیں. میں اپنے ماں باپ کے رات کو ہاتھ چومتا تھا, پاؤں چوم کے پھر میں سوتا تھا, اور پھر میں ان کی دعائیں لیتا تھا. میرا بڑا عجیب و غریب تعلق تھا اپنے والدین کے ساتھ. میں یہ نہیں کہتا میں بڑا فرما بردار ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں اس کی اللہ پاک نے مجھے کتنی عطا کی کہ آج میرے بچے بھی, یورپ میں پلنے والے بچے, کہ میں کہتا ہوں اللہ رب العزت سب کو ایسی اولاد دے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, وہ کتنے فرما بردار ہیں. یہ میرے والدین کی دعائیں ہیں. صحیح بات. تو یہ میں بتاؤں گا کہ آخرت بھی اسی وقت سنورتی ہے کہ جب اپنے والدین, کئی لوگ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب ہم یہ آپ کی باتیں سنتے ہیں تو ہمیں شرم یہ آتی ہے کہ ہم تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر ہی نہیں سکے اور ہم اب کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نافرمان اولاد کو بعد میں ہوش آتی ہے, اس کے والدین دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں, تو وہ اپنے والدین کے لیے اصال کر سکتے ہیں, قرآن پڑھ کے ان کو بخش سکتے ہیں, ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, ان کو بخش سکتے ہیں, ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اور ان کو یہ قرآن کا ہدیہ نذرانہ پیش کر سکتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کا شمار فرما برداروں میں ہو جائے گا, یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور جو موجود ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ میرے پیارے بچوں, میری بیٹیوں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, کہ آپ خدا کے واسطے اگر اپنے نقصانات کو بچانا چاہتے ہو, اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہو, اپنے کاروبار کو بچانا چاہتے ہو, برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو, تو اللہ کی عبادت کے بعد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بعد, آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد اپنے ماں باپ کے قدموں سے لپٹ جاؤ. تو یہ ایسی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ساری زندگی کی میں چابی دے رہا ہوں آپ کو, کہ اگر آپ نے یہ رویہ اپنا لیا تو آپ دیکھیں کہ انوار و تجلیات کی بارش, آپ دیکھیں گے برکات کی بارش, اللہ کے انعامات کی بارش. اللہ اپنے بندوں پہ وہ دروازے کیسے کھولتے ہیں برکتوں کے,
یہ آپ حیران ہو جائیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, پانی کے حوالے سے ہم اب آتے ہیں نا, آپ کے ماشاءاللہ کردار کے حوالے سے جو آپ کام کر رہے ہیں, اس میں سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ. کوئی بھی مسلمان جب دوسرے مسلمان کو ایک گلاس پانی پلاتا ہے تو اس کے عوض اس کی 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بڑا اجر ہے, بڑا ثواب ہے اس حوالے سے. اس بات کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ نے پانی کے فلٹریشن پلانٹس لگائی ہیں وہاں پر جہاں پر پانی اویلیبل نہیں ہے صاف ستھرا پینے کے لیے. ہمارے گھروں میں لاہور میں یا ڈیولپڈ ایریاز میں, ڈیولپڈ سٹیز میں جہاں پر پانی موجود ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. جہاں پر گندا پانی ہے پینے کے لیے, جہاں پر جانور بھی وہیں سے پانی پی رہا ہوتا ہے اور انسان بھی وہیں سے پانی پی رہا ہوتا ہے, یہ قدر ان کو ہے کہ پانی کیا چیز ہے, پانی کیا اللہ کی نعمت ہے. فلٹریشن پلانٹس کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے کہ فلٹریشن کا خیال کہاں سے آیا. ہاں, چونکہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں لے کے جاتے رہتے ہیں, تو وہ کنویں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا وہ سارے میں نے دیکھے ہیں. الحمدللہ مجھے ساری زیارتوں کا پتہ ہے, اور ٹرکش بکس کی ٹرانسلیشن کرنے کے بعد میں نے جو ہے وہ زیارتیں سیکھی ہیں, اور مجھے میرا جنون ہے کہ جو میرے ساتھ جائے میں اس کو ہر چیز سکھا کر لاؤں وہاں سے. تو بیر کہتے ہیں کنویں کو. تو جتنے بھی بیر, جتنے بھی کنویں ہیں مدینہ پاک میں یا مکہ پاک میں, تو میں نے وہ الحمدللہ سارے دیکھیں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا اور وہ پانی میٹھا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. بیر عثمان, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کنواں, کہ وہ کنواں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس یہودی سے ایک یہودی کنویں کا پانی بیچا کرتا تھا, تو بڑا مہنگا پانی بیچتا تھا وہ, تو مسلمانوں کو بڑی پرابلم ہوتی تھی اور وہ اتنا مہنگا پانی خرید نہیں سکتے تھے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی جنت کا حقدار جو جنت میں جگہ بنا لے اپنی, اور یہ کنواں جو ہے یہودی سے یہ خریدے, آدھا کنواں خرید لے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ میں یہ قدم اٹھاتا ہوں. تو اس وقت کا یعنی کم و بیش کی اللہ مجھے معافی عطا فرمائے کہ 2.5 لاکھ ریال کا وہ آدھا کنواں جو ہے وہ اس دور میں جو ہے وہ خریدا گیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس آدھے دن یہودی پانی بھرتے تھے, آدھے دن مسلمان بھرتے تھے. تو جب مسلمانوں کی باری آتی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی بھی فری بھر سکتے ہیں یہاں سے پانی اس آدھے کنویں سے. تو ادھر وہ کنواں جو ہے اب وہ ویران ہونا شروع ہو گیا جب یہودی وہاں سے پانی بھرا کرتے تھے. تو وہ یہودی نے کہا کہ اب میرا کام تو چل نہیں رہا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو بات کرو اس کی بھی. تو وہ پورا کنواں ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا, اور وہ خریدنے کے بعد جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی یہودی ہیں وہ بھی اس یہاں سے پانی فری جو ہے وہ حاصل کیا کریں. صحیح. تو آپ یہ دیکھیں یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے. جی جی. تو وہ کنواں آج کیوں چل رہا ہے؟ بالکل صحیح. میں نے اس کنویں پہ پانی پیا ہے, اس کنویں سے پانی میں لے کر آتا ہوں, اور آج بھی میں نے وہاں کھڑے ہو کر دیکھا ہے, اور میں جاتا رہتا ہوں وہاں پر کہ آج بھی وہ باغ سر سبز ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر. کیوں کہ دکھی انسانیت کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے وہ جب ڈونیٹ کیا تو وہ دیکھیں قیامت سے اب تک چل رہا ہے. سارے کنویں جو ہے وہ خشک کنویں میں لیکن وہ چل رہا ہے. بیر عثمان جو ہے وہ کیوں چل رہا ہے؟ بالکل صحیح. وہ اس لیے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پہ ہم قربان جائیں کہ آپ کی سخاوت ایسی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں دیناروں سے کھیل رہے ہیں, اور آپ نے فرمایا عثمان تمہاری دولت کا قیامت کے روز کوئی حساب نہیں ہوگا. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے سعودی عربیہ میں, اور وہاں اس باغ سے وہ جو کھجور پھل جو وہاں لگتا ہے اور وہ بکتا ہے, آج بھی خربوں ریال جو ہے اس مد میں جمع ہو چکے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو جب وہ خربوں ریال جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سعودی عربیہ کے اندر جو نا بہت بڑا ہوٹل وہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں اس اکاؤنٹ کی وجہ سے.
تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ کسی پیاسے کو پانی پلا دو. آگے ہمارے جو معاملات ایسے چل رہے ہیں ہمارے ملک کے، خوراک کی پرابلم ہے، لیکن ٹھیک ہے چل رہا ہے، آہستہ آہستہ محنت ہو رہی ہے. تو پانی بڑی سخت ضرورت ہے. ہیپاٹائٹس سی ہم نے جتنے جی پسماندہ علاقوں میں جہاں جہاں ہم نے اپنے فلٹریشن پلانٹس لگائے ہیں، الحمدللہ میں سب کو آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری نیت اچھی تھی. اللہ رب العزت نے اس نیت کا پھل کیا دیا کہ جہاں پر بھی یہ 13 فلٹریشن پلانٹس لگ چکے ہیں رمضان سے لے کے اب تک، فیز 2 اب شروع ہوا ہے. فیز 1 میں ہم نے 8-9 جو ہے پلانٹس لگا لیے تھے. اب میں پچھلے مہینے سے یہاں پر آیا ہوں اور ماشاءاللہ وہ تنصیب کام چل رہا ہے. تو یہ جو پانی کا جو عطیہ ہے، یہ کسی ایک مسکین کے حلق میں جب وہ پانی جاتا ہے تو اس کی صدا اور اس کی جب دعا لگے گی تو پھر کیا ہوگا. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، بالکل درست فرما رہے ہیں. اچھا حافظ محمد اسلم حق صاحب، پانی کے ساتھ ساتھ آپ گرم کپڑے، جیسے کہ سردی آ گئی ہے اور سردیوں میں ہمارے بہت سے ایسے بہن بھائی ہوتے ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے، ان کو گرم کپڑے بھی آپ پرووائڈ کرتے ہیں، یہ کہاں سے ذہن میں خیال آیا؟ جی یہ اس طرح ہوا کہ میں 2.5 سال 3 سال پہلے جب ہم نے یہ شروع کیا تھا کام، تو میں نے جو نا تھوڑے سے جیکٹس اور تھوڑے سے کمبل وغیرہ جو ہے وہ میں نے خریدے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ سڑکوں پہ لوگ، بریجز کے نیچے، ہسپتالوں میں، درباروں کے باہر، اسٹیشنز پہ اتنی سردی میں اخبار لپیٹے ہوئے تھے. ایسے ہی ہے، برے حالات ہیں. میں اس جگہ پہ کھڑا ہو کے رویا. میں کہ یا اللہ تو کرم کر، ہمیں اس دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک کا کتنا کرم ہے. دیکھیں تہمینہ، اللہ رب العزت کا کتنا ہم پہ کرم ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے اچھے بستر، اچھے کھانے، اچھے لباس، اچھی سواریاں، اچھے گھر، بال بچے سلامت، ساری چیزیں. تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ کیا ہم اپنی اس یعنی اللہ کی دیوی نعمتوں میں سے ہم تھوڑی سی اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے نہیں کر سکتے؟ شیئر کرنا چاہیے. اس کا 1-2 تو 10 ملے گا. یہ بھی آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے 1 نیکی کی ہے، آپ کو 10 نیکیوں کا ثواب اللہ پاک دیں گے. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ جب سوچ رہے ہیں تو اللہ آپ کی سوچ کا ہی بہترین صلہ عطا کر دیتے ہیں. تو میں نے جب وہ گرم کپڑے لے کے آہستہ پھر ہم وہ ایک بڑی سی پک اپ میں آئے، اس میں جیکٹیں بھری، اس میں کمبل بھرے، اور وہ 10 لوگوں کے ساتھ میں نکلتا تھا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہ ٹرک بڑا کر دیا. صحیح، اللہ نے برکت ڈال دی. اللہ نے برکت ڈال دی کہ 1 پیسہ بھی ہم جو نا اپنی جیب میں نہیں ڈالتے. جو ڈونیشن جو لوگ دیتے ہیں وہ سارا ہم دکھاتے ہیں کہ بھی ہم نے یہ سرو کیا ہے یہاں پر. وہ ہماری فیس بک پہ، اسلم حق میری فیس بک ہے، اس پہ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو وہ ہم نے شروع کیا. اب وہ ٹرک سے اب بات کہاں پہ جا رہی ہے؟ یہ آپ دیکھیں، یہ برکت اس کو کہتے ہیں کہ نیت اچھی ہوگی تو اللہ اس کا صلہ عطا فرماتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ پاک نے برکت ایسے دی کہ ہم نے ابھی آتے ہوئے میں نے ایک SMS بھیجا صرف اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے کہ بھئی اپنے جو کپڑے ہمارے اتنے قیمتی ہوتے ہیں، کئی ہزار کی جیکٹس ہوتی ہیں، کئی ہزار کے سویٹر، اتنے قیمتی کپڑے ہوتے ہیں ناروے کے. تو آپ جو کپڑے آپ نے یعنی نہیں استعمال کرنے ہوتے وہ، تو وہاں کے لوگ جو ہیں ناروے کے لوگ، میں ان کو زندہ دلانے ناروے کہتا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ جو پاکستانی ہمارے ہیں، کہ آپ ایک دفعہ آواز لگائیں ان کو کہ جی یہ پرابلم ہے، آپ دیکھیں کہ وہ جھوک در جھوک اس نیکی میں شامل ہوتے ہیں. تو ان میری بیٹیوں نے، بیٹوں نے، بہن بھائیوں نے جو ہمیشہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیے اچھے خیالات رکھتے ہیں، انہوں نے 2000 کے 2500 kg سامان جو ہے وہ جمع ہو گیا. اللہ اکبر. وہ ابھی سامان ہمارا آنے والا ہے، کیونکہ 1.5 مہینہ لگتا ہے کنٹینر آنے میں. کنٹینر یعنی 2500-3000 kg وہ سامان ہو گیا. اب ہم نے وہی گرم کپڑوں کی اپیل یہ کی ہے کہ ہمیں وہ زیادہ چاہیے. تو اب ہم نے ٹارگٹ دیا کہ پورا ایک بڑا کنٹینر وہ ہم جو ہے وہ گرم کپڑوں کا یہاں منگوائیں گے. وہ ہم جیلوں میں، وہ ہم اسٹیشنز کے باہر، اور 4 صوبوں کے اندر ہم اس کو تقسیم کریں گے. ہماری پورے پاکستان میں سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ٹیمیں بن چکی ہیں، انتظامیہ بن چکی ہے. تو وہ ہم اس طرح جو ہے وہ کپڑے تقسیم کریں گے. ان میں بچوں کے بھی ہوں گے، بڑوں کے بھی ہوں گے، کھلونے بھی ہوں گے. جیلوں کے اندر کے کہتے ہیں نا دیوار کے اس پار. تو میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آنکھ دیکھ رہی ہے جو چیز وہ تو دیکھ رہی ہے، آپ مدد کر دیتے ہیں. جو آنکھ نہ دیکھ پائے جیل کے اس طرف کے ان لوگوں کا
कैसे वो जिंदगी गुजार रहे हैं. सही. तो एक दफा अगर मैंने उनको जेल के अंदर का माहौल दिखा दिया तो उनकी भूख मर जाएगी कि ऐसे लोग वहां पे रहते हैं. तो फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदियों से बड़ा अच्छा सलूक किया करते थे. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके चैनल के तवस्सुत से कि जो अब सहारा वेलफेयर फाउंडेशन ने अपील की है गर्म कपड़ों को जमा करने की, तो अपने घरों में सब लोग जमा करें. बिल्कुल और सही. वो फिर हम डेट दे देंगे, वो हमारी गाड़ियां आएंगी, वो गाड़ियां लेकर जाएंगी और वो कपड़ा उनका जो हम तकसीम करेंगे. हाफिज साहब, माशाल्लाह से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंटेनर लेवल पर, या बहुत ज्यादा अल्लाह ने आपके काम में बरकत डाल दी है, बड़ी अच्छी बात है. इससे हटकर तमाम शहरी जो खुद से हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प करने के लिए बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि आपके पास गाड़ी भरकर होगी तो ही आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपके पास कंटेनर होगा तो ही आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. नहीं, बिल्कुल नहीं. आप अपनी अलमारी को अगर छानें तो उसमें से बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत से कपड़े पुराने साल के निकल आएंगे जो आपको छोटे होंगे या आपको पसंद नहीं होंगे, आप वो भी निकाल सकते हैं. आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं, आप बाजार से एक सॉक्स का पेयर लेके जरूर दे सकते हैं. ये बड़ी आसानी के साथ हर शख्स कर सकता है, कोई महंगा नहीं होता. सिर्फ इसके लिए क्या है कि आपने नीयत करनी है, आपका दिल हो, जहन हो कि हाँ मैंने ये नेकी करनी है इस साल, अब सर्दी आ गई है, मैंने काम करना है. आप इजीली उसको कर सकते हैं. इसके साथ साथ मैं ये चाहती हूँ कि हम उन बच्चों के हवाले से भी काम करेंगे जिनको आपने रिहाई दिलाई है, जिनका ताल्लुक जो जेलों में है, ताल्लुक नहीं जो जेलों में है, छोटी उम्र के बच्चे जिनसे कत्ल हो जाता है या कत्ल कर देते हैं, अब उनको यकीनन जेल ही होती है. उस हवाले से जो काम किया वो भी बताइए. जी, इसमें अभी पिछले महीने जब मैं आया था तो कसूर जेल से हमें दावत आई थी उसका दौरा करने के लिए. रिहाई जो फाउंडेशन है उनकी जो हेड हैं फराह हाशमी, उनके शोहर अदील साहब, बड़े प्यारे लोग हैं वो. और वो मेरी बहन जो है वो, उनको तो मैं कहता हूँ कि वो तो बेचारी वो वलिया है. अच्छा. जो वो काम कर रही है. अच्छा. तो उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की थी इस सिलसिले में. हमें दौरा करवाया जेल का और वहाँ पर मैंने देखा कि 100 बच्चे जो कातिल बच्चे थे उस शोबे में लेके जाया गया और हमारे लेक्चर हुए वहाँ पर. तो वहाँ पर जो है उन कैदियों को जब हमने देखा तो मैं बहुत रोया. वहाँ पर लेक्चर के दौरान भी मैं बड़ा रोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी ज़िंदगियों को पलटा दे और इनको अच्छा इंसान बना दे. उस सिलसिले में हमने उन बच्चों से वादा भी किया कि देखो आपकी प्रोग्रेस बड़ी अच्छी है, हमें पता चली कि आप अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है आपसे गलती हुई है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करो बेटे और आप जो है ना अच्छे रास्ते को अपनाओ. तो माशाल्लाह वो सिलसिला भी हमने देखा और उन बच्चों के अंदर किताबें वगैरह जर्सियाँ उनको तकसीम की हमने. फिर वो हमें बड़ों के शोबे में ले गए और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन की जेल में हम वहाँ पर गए. उनको हमने ब्यूटी पार्लर का सामान, जो वहाँ ब्यूटी पार्लर का काम सिखाया जाता है कैदियों को, वो हमने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में वो सामान भी उनको फराहम किया अल्हम्दुलिल्लाह. और उसके अलावा जो है वो यानी जो बड़े जो कैदी थे उन बड़े लोगों में से जो कई साल उन्होंने कैद में गुजारने थे, जुर्माना ना देने की वजह से वो अपना वक्त गुजार रहे थे, तो उनको उनके हमने वो लिस्ट मंगवाई. तो उन्होंने बताया कि जी ये लोग हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से सहारा वेलफेयर फाउंडेशन ने उनको रिहा करवाया. वेरी गुड. और उन्होंने बड़ी दुआएं दी. वो मंजर मैं आपको बता नहीं सकता कि जब वो रिहा हो रहे थे और उनकी आंखों में कैसी चमक थी. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि लोग किसी नेकी को अपना के देखें और उसकी लज्जत उठा के देखें, दिल की आंख से, दिखा के नहीं. ठीक है, हमें लोग कहते हैं, मुझे भी कई लोग कहते हैं कि आप बेशुमार चीज़ें तो दिखा के कर रहे हैं. तो फिर मैं उनको ये कहता हूँ कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ सदका खैरात आप एक हाथ से दूसरे हाथ को ना पता चले. बिल्कुल. और दूसरा जो है तहरीक चलाओ, तरगीब दो कुछ करने के लिए, ताकि लोग आपको देख के ना वो करें. तो मैं इस चीज़ को सामने रखते हुए वो फिर उनकी रिहाई भी वहाँ पर हुई अल्हम्दुलिल्लाह. और कैंप जेल में हमने पिछले महीने 1000 कैदियों को शानदार खाना, वो बेचारे दाल रोटी तो खाते ही हैं वहाँ के,
شاندار کھانا ان کو تقسیم کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آپ نے قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک بتایا. بالکل. تو اس کے بعد جو ہے الحمدللہ یہ عید میلاد النبی کے حوالے سے ہم نے اپنے عزیز و قارب کو دعوتوں پہ یا اس پہ ہم نے محفلیں بنا کر مدعو نہیں کیا، بلکہ 2500 لوگوں کا شاندار کھانا اور پاکستان کی مشہور جنگی بریانی جو ہے وہ بریانی بنوا کر تو ہم نے ہسپتالوں میں، اسٹیشنز پہ، اس کے علاوہ درباروں کے باہر، برجز کے نیچے، اور وہ پسماندہ علاقے جو بستیاں تھیں، کٹریاں تھیں، وہاں ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ بڑے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر پہنچی اور ان کو وہ کھانا تقسیم کیا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم بات کریں حافظ صاحب بھکاریوں کے حوالے سے. ایک وہ بھکاری ہیں جو پورے کا پورا ایک مافیا ہے، ایک وہ بھکاری ہیں جو واقعی سفید پوش ہیں، جو پریشان ہیں، جو شرم کے مارے کہہ بھی نہیں پاتے، اور بعض اوقات بات جب ہاتھ سے بہت اوپر نکل جائے تو پھر کہیں نہ کہیں شرمندگی کے ساتھ وہ کہہ بھی دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بھی کوئی پروجیکٹ کیا ہے؟ جی تہمینہ، الحمدللہ ابھی میں یہ 4-5 روز پہلے جو ہے وہ بیگر ہوم جو گورنمنٹ کے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ رائیونڈ میں واقع ہے. جی ہاں. وہاں پہ دورہ کیا. وہاں کی جو انچارج ہیں ہماری بہن روبینہ شہزادی صاحبہ، انہوں نے ہمیں وہ دورہ کروایا، اور ہماری ٹیم میں عامر سہیل صاحب اور شیخ طاہر صاحب لے کر گئے تھے. اخبار کا بڑا نام ہے. تو وہاں جب دورہ کیا تو بیگر ہوم تو گورنمنٹ کا تھا، گورنمنٹ کام بھی کر رہی ہے اس کے لیے، لیکن میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں نوجوان بچیاں بھی تھیں، وہاں نوجوان لڑکے بھی تھے، وہاں بڑی عمر کے لوگ بھی تھے. تو ان سے جو ہماری بات ہوئی اور جو میں نے لیکچر دیا ان کو کہ جب انسان گھر سے چوری کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ رزق اس کو بھی دے دیتے ہیں، لیکن جو آپ کے مقدر میں ہیں وہ رات کو آپ کھا پی کر وہ ساری چیزیں لے کر ہی سوئیں گے. لیکن اگر اسی چیز کو آپ جائز بنا کے اللہ سے دعا مانگ کے لیں، وہی چیز جو چوری کی ہے یا وہی چیز جو مانگ کر لی ہے، اگر اس کو جائز بنا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اس کی کوشش کریں، اللہ اس سے زیادہ وہ رزق عطا فرمائیں گے. اللہ اس سے زیادہ وہ برکت عطا فرمائیں گے. تو میری ان فقیروں سے کہ گورنمنٹ ان کو یعنی گورنمنٹ کے لوگ پکڑ کے اس ہوم میں لے جاتے ہیں بیگر ہوم میں، وہاں ان کے لیے یعنی رہائش کا بھی بندوبست ہے، ساری چیزوں کا بندوبست ہے، لیکن جو چیزیں وہاں پر نہیں تھی وہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن نے ان کو پرووائڈ کر دی ہیں. وہ اسپنرز سے وہ کپڑا سکھانے والی مشینیں تھیں، اور وہاں نوجوان بچیوں کے میں نے سر پہ ہاتھ رکھا اور ان کو میں نے بتایا کہ دیکھو بیٹا یہ جو نا یہ کام اچھا نہیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو آپ جو ہے وہ مانگنے کے بجائے ہم ماں کوشش کر رہے ہیں ان کو کوئی ہنر دیا جائے، ان کو سکھایا جائے تاکہ وہ کچھ سیکھنے کے بعد جو ہے وہ اپنا گزر بسر. وہ رو رہی تھیں، وہ بچے بھی رو رہے تھے، وہ بڑے بھی رو رہے تھے. جب ان کو اللہ کے دین کے حوالے سے جب ہم بات کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے بات کرتے تھے تو وہ روتے تھے. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان بیگرز کے لیے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ٹیم ناروے کی اور پاکستان کی ٹیم ان کے لیے کچھ کر سکے انشاءاللہ. اچھا آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ میں دیکھ رہی ہوں بنتا جا رہا ہے، کمیونٹی نے بنایا یا لوگوں نے خود سے بنا رکھا ہے، وہ ہے بچیوں کی شادیاں. بہت سے لوگ جو افورڈ کر لیتے ہیں الحمدللہ اچھے سے شادی ہو جاتی، جو لوگ افورڈ نہیں کر پاتے وہ پھر قرض لینے لگ جاتے ہیں. وہ قرض بھی سالوں سال اترتا رہتا ہے، بیٹی اپنے گھر چلے جاتی ہے اور مسائل اس سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں قرض اتارتے کیونکہ لمیٹڈ سورسز ہوتے ہیں. کیا کہیں گے اس جہیز کی لعنت کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہیز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا کرے گا انسان ویسا بھرے گا. تو بیٹیاں لینے والے اور بیٹیاں دینے والے ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے کوئی ڈیمانڈ ایسی کی ہے تو ان کی بچیاں بھی ہیں. بغیر ڈیمانڈ کے بھی لوگ ایسا کرتے ہیں. وہ آج کل مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ آج کل تو حق مہر بھی جو ہے وہ بڑی کہتے ہیں کہ ہینڈسم اماؤنٹ میں ہوتا ہے. ہاں جی، منہ کھول کے مانگا جا رہا ہے. نہیں، خدا کے لیے اس چیز آپ کو جب پہلے ہی کانفیڈنس نہیں رہا کہ ہماری بچی کچھ ہو جائے تو اس کو یہ پیسے مل جائیں گے، تو وہ وہاں تو مسائل پیدا ہو گئے نا. آپ یہ سوچیں، مت ڈیمانڈ کریں، ایسی نیت کو اچھا رکھیں کہ جب بچی اپنے گھر میں جو ہے وہ خوش ہے تو والدین کی سب سے بڑی یہی خوشی کی بات ہے. میرے ایک دوست ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ ناروے میں ہیں. آمین. وہ یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب بچیاں اپنے گھروں میں اگر خوش ہیں نا، وہ ہمارے پاس نہیں بھی آ رہی نا اپنے ماں باپ کے، تو آپ فکر نہ کریں. آپ کو یہ تو پتا ہے کہ وہ خوش ہیں. جیسی بنیاد ہوگی ویسے ہی معاملات واپس ملنا شروع ہوں گے. اگر وہ نیت خرابی کی وجہ سے وہ قدم اٹھایا، اس کو وہ حساب دینا پڑے گا اس وقت. اور اگر نیک نیتی کے حوالے سے بے شمار لاکھوں شادیاں ایسی ہیں بڑی کامیاب ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ اور اکثر لوگ کہتے ہیں، میں نے اکثر وہ انسانیت موجود ہے، وہ نیک لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہتے ہوئے سنا ہے، ہمیں جی آپ نے یہ بچی آپ نے ہمیں دے دی ہے. میرے والد محترم اللہ بخشے، ان کی مجھے ایک بات یاد آتی ہے، جب ہمارے سب سے بڑے بھائی کی شادی ہوئی، اچھا، تو ان کے جو سسر صاحب تھے میرے بڑے بھائی کے، وہ ایک بڑے سے ہال میں لے گئے. اچھا. انہوں نے کہا کہ حق صاحب یہ دیکھیں، یہ آپ کی امانت ہے، یہ لے لیں. تو میرے والد محترم جن کو علامہ اقبال پہ عبور حاصل تھا، ان کو ساری کتابیں زبانی یاد تھیں. میرے والد محترم کو وہ قلندر صرف انسان تھے. اچھا. انہوں نے کہا بھائی مجید، یہ آپ مجھے امانت تو وہ ہے جو آپ نے مجھے دیا ہے، وہ امانت ہے. واہ. یہ تو فانی چیزیں ہیں. مجھے میں اس چیز کو دیکھ کے مجھے وہ نہیں ہو رہا. آپ نے جو اپنا پھول ہماری جھولی میں ڈال دیا ہے، ایسے کیا تھا. اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جب ہم کسی کی بچی کے لیے یہ قدر ایسی اپنے دل میں رکھیں گے تو یقیناً اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے. بالکل آپ نے درست فرمایا. اچھا، یہ تو ساری کی ساری بات ہم نے کی ہے پاکستان کے حوالے سے. جو پاکستان میں جو خدمات سر انجام آپ دے رہے ہیں ان کو ہم نے 1 by 1 ڈسکس کیا ہے. ناروے میں بھی بڑے اچھے سوشل ورکر ہیں جناب آپ، وہاں کے لوگوں کا کیا رجحان ہے؟ ماشاءاللہ وہاں کے لوگ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. اور بھی تنظیمات جو ہیں فاؤنڈیشنز چلا رہی ہیں، ویلفیئر فاؤنڈیشن چلا رہی ہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں وہ بھی تنظیمات. زبردست. میں ان کے جو آنرز ہیں، ان کے ہیڈ جو ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں سب. اور وہاں کے لوگ اتنے درد مند ہیں کہ ان کو ذرا پتہ چل جائے صحیح کہ کوئی مصیبت آئی ہے. اور ویلفیئر سوسائٹیز جو ہے نا، انہوں نے اپیل کی ہے. آپ یقین کریں کہ وہاں کا جذبہ دیکھنے والا ہوتا ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتی اتنے فرما بردار اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے مسلمانوں کے لیے، اپنے پاکستانیوں کے لیے. تو وہاں بچیاں ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی کو میں نے جو ہے نا وہ انکار کرتے ہوئے نہیں دیکھا. بہت اچھے لوگ ہیں. اب دیکھیں نا لاک ڈاؤن کے حوالے سے کیسی زبردست، ہم نے تقریباً 90 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ تک کا راشن ہم نے تقسیم کیا تھا. وہ ان کی مدد سے. ہم لوگ تو پکڑ ہیں، وہ جو چیزیں دے رہے ہیں، جو ہدیے دے رہے ہیں، جو نذرانے وہ دے رہے ہیں، انہی سے وہ چل رہے ہیں نا سارا سلسلہ. تو ماشاءاللہ ان کی اس کاوشوں، ان کوششوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دکھی انسانیت کے لیے یہ سلسلہ جاری. بہت اچھے لوگ ہیں وہاں پر. اور خاص طور پہ جو ہماری نارویجن گورنمنٹ ہے، اچھا، میں کہتا ہوں کہ میں پوری دنیا گھوم چکا ہوں، اللہ کا شکر ہے. پوری دنیا میں نے ٹریولنگ کی ہے، پوری دنیا کی. اور چند ایک ہی ملک رہ گئے جو میں نے نہیں دیکھے. لیکن اللہ کا گھر تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے نبی کا گھر اللہ کے نبی کا گھر ہے. بالکل، اس سے بڑے ملک تو نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. لیکن یعنی خدمت کے حوالے سے اور نرم دل معصوم انسان جو ہیں وہ ناروے کے ہیں. آپ یقین کریں وہ پاکستانیوں کی اتنی مدد کرتے ہیں، مساجد ہوں، کوئی جگہ ہو، کوئی پریشانی کا عالم ہو، وہ نارویجن گورنمنٹ جو ہے نا وہ الحمدللہ بڑی مدد کرتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی وہ مدد کرتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت بھی 2.5-3 سال ہونے کو آ رہے ہیں. جی ہاں. ہم نے نارویجن گورنمنٹ سے ابھی تک مدد اپلائی نہیں کی کہ میں پاکستان جاتا ہوں وہاں غریب انسان. یہ سارے ہمارے ملنے جلنے والے اپنے حلقہ احباب، اپنا حلقہ احباب، ہمارے شاگرد، ہماری بہنیں، بیٹیاں، اور ہمارے ملنے جلنے والے رشتہ دار عزیز، میرے بچے، یہ سارے جو ہے نا یہ ان کے اس سے جو ہے نا یہ
خدمت سے جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے ٹھیک ماشاء ہے اللہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا جیسے کہ ہم نے پاکستان کے لوگوں کا رجحان ان کی ہیلپ کرنا آپ کس طرح سے کرتے ہیں یہ سارا ہم نے ڈسکس کیا ہے. اسی طریقے سے ناروے میں بھی آپ سیم ٹو سیم جو ذمہ داریاں ہیں اس کو سر انجام دے رہے ہیں. ناروے گورنمنٹ سے آپ نے کبھی اپیل نہیں کی کہ ہیلپ کی جائے؟ یہ ساری کی ساری آپ کا حلقہ احباب ہے جو مل کر آپ لوگ کام کرتے ہیں. ناروے کے جو سٹیزن ہے جو وہاں کے شہری ہیں ان کا کیا رجحان ہے مدد کرنے کے حوالے سے؟ کیسا دل رکھتے ہیں, کیسا ذہن رکھتے ہیں, کیسا رجحان رکھتے ہیں؟ وہ تہمینہ میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے نرم دل انسان, معصوم لوگ, اچھا دوسروں کا احساس کرنے والے لوگ, اچھا, اور دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگ, اور دنیا میں جہاں کہیں بھی کہیں مصیبت آتی ہے کسی بھی ملک میں تو ناروے وہ پہلا ملک ہے جو اپنی خدمات پیش کرتا ہے, اور ان کے بجٹ میں وہ شامل ہے کہ کہیں پہ مصیبت یا کوئی پریشانی آئی تو وہ پہلے چھلانگ مارتے ہیں, اور ان کا بجٹ بھی بہت بڑا ہے اور وہ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. صحیح ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یعنی اللہ رب العزت کا ان پہ ان کی نیتوں کی وجہ سے ان کے اوپر کیا انعامات ہیں. صحیح ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی. جیسے وہاں کے موسم مائنس وہاں پر سردی 30 بھی ہوتی ہے, 25 بھی ہوتا ہے, اور آگے ناردرن ایریا میں چلے جائے تو وہاں 40 45 تک چلا جاتا ہے مائنس. اللہ نے ان کے جسموں کے حساب سے ان کو موسم دے دیے, ان کے جسموں کے حساب سے ان کو کپڑے دے دیے, اسی حساب سے ان کو گھر دے دیے, اسی حساب سے ان کی سواریاں دے دیں, اور اسی حساب سے ان کو آسائشیں جو ہیں فراہم کر دیں. اللہ نے دنیا پہ ہی ان کو جنت جو ہے نا وہ عطا کر دی. اتنا خوبصورت ملک ہے, نیچرل بیوٹی ہے, ہر چیز اللہ نے ان کو عطا کی ہے. تو میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ایمان کی دولت سے بھی مالا مال فرما دے کہ وہ اتنے بہترین لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ اس دنیا کے تمام لوگوں کو 7.5 ارب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. دین کے حوالے سے, احادیث کے حوالے سے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے کافی گفتگو کرتے ہیں آپ. یقیناً جب اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے انسان کا رجحان اس طرف ہوتا ہے, وہی باتیں اس کے منہ پہ آ رہی ہوتی ہیں. یہ تو بات سمپل سی ہے. قرآن پاک پڑھانے کی طرف نہیں کبھی ذہن گیا کہ بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جائے؟ جی الحمدللہ مجھے 91 میں گیا تھا تو وہاں پر الحمدللہ وہاں پہ ابتدا ہی قرآن مجید پڑھانے سے ہوئی تھی کہ منہاج القرآن کا ہمارا ایک ادارہ ہے وہاں پر ماشاءاللہ. بہت زبردست لوگ ہیں, اور پھر اللہ رب العزت نے اتنی برکتیں دی ہوئی ہیں اس ادارے کو کہ وہاں سے میرا اسٹارٹ تھا, اور وہاں وہیں پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس بنے وہیں پہ وہ جیسے میں 3-3.5 ہزار اسٹوڈنٹس کی بات کرتا ہوں ماشاءاللہ, تو الحمدللہ وہیں میں نے اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھایا, اور آج بھی ان میں سے کوئی ڈاکٹرز ہیں, کوئی انجینئرز ہیں, کوئی سائنٹسٹ ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ نے ان کو بڑا رتبہ دیا ہوا ہے, تو یہ اللہ کا بڑا شکر ہے. کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے نا, کتنا اچھا فیل ہوتا ہے. بہت, جب وہ بچے ملتے ہیں, ادب کرتے ہیں اور احترام سے ملتے ہیں, اور وہ پھر وہ استاد کی عزت کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. واقعی بہت اچھا لگتا ہے. اچھا, لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے تو آپ کام کر ہی رہے ہیں, حقوق العباد میں ہے یہ, اور پہلا حق ہے, بڑی اچھی بات ہے, اور اللہ کو یہ عمل پسند بھی بہت ہے. اللہ کے بندوں کی مدد کرنا اللہ کا بڑا پسندیدہ عمل ہے جس کا بڑا اجر و ثواب اور رتبہ بھی ہے. لوگوں کو کیسے ترغیب دیں گے کہ آئیے اس راستے پر چلیے؟ یہ ایک مزہ ہے. اگر انسان کو کتنا بھی پریشان کیوں نہ ہو, اس کے پاس میری آپ کے چینل سے جو ہے وہ میری یہ گزارش ہے سب کے لیے کہ کر کے دیکھ لیں ایک دفعہ کہ جتنا بھی آپ پریشان ہیں, جتنے بھی آپ مشکلات میں مبتلا ہیں, جتنی بھی آپ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے بعد آپ نماز پڑھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں, اور اپنے والدین کے ساتھ جو ہے ان کے قدموں سے لپٹے رہیں. قدموں سے لپٹنے کا مطلب یہ ہے ان کے فرما بردار ہو جائیں. یہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں اپنے پیارے بچوں کو, بیٹیوں کو, بیٹوں کو, بہن بھائیوں کو, کہ اس کے اوپر جو ہے نا گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن یہ میں ٹو دی پوائنٹ کھوٹ اور گوت اس میں نارویجن میں کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان تینوں چیزوں کرنے کے بعد, والدین کی خدمت کرنے کے بعد,
ایک چیز کا آپ دھیان رکھیں، کبھی بھی کسی کے ساتھ کسی نے برائی کی ہوئی ہو تو اس کا جواب برائی سے نہ دیں. یہ بڑی زبردست میں آپ کو بات بتا رہا ہوں پیارے بچوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، کہ کسی نے اگر آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے نا، اس کے ساتھ پلٹ کر برا سلوک نہیں کرنا، یا اس کے لیے برا سوچنا بھی نہیں ہے. اس کے لیے دعا کرنی کہ اے باری تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پہ چلا اور ان کی مشکلات کو دور فرما. اور کبھی بھی میرے والد محترم، میری والدہ محترمہ ہمیشہ کہتی تھی، بیٹا کسی کی نیکی کو یاد رکھنا، اس کی بری بات سے اس سے رخ نہ موڑنا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کسی کی بری بات سن کر اس کے اپنے دل میں برائی نہ رکھو، اس کے لیے دعا کر دو. یہ بھی ایک عبادت کے زمرے میں آتی ہے یہ چیز، وہ عبادت ہو جائے گی اور آپ کو اس دعا دینے کا اللہ پاک اجر عظیم نصیب فرمائیں گے. تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کبھی کسی کو پیٹھ پیچھے سے برا نہ کہیں یا اس کے لیے کوئی ایسی بری حرکات نہ کریں، اور اس کے لیے اچھا سوچیں. کم از کم یہ سوچیں کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کیا کی تھی، اس کی برائیوں کو بھول جائیں. وہ برا نہیں ہے، ہر انسان کے اندر جو ہے دل میں کوئی نہ کوئی نیکی چھپی ہوئی ہوتی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. حافظ محمد اسلم حق صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.